अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, दीन पर बेहतरीन इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम को सीखना, समझना और अमल करना आसान फ़रमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 83 है। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह तफ़सीर करेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा वा और इज़ जब, अख़ज़ना लिया हमने, मीसाक़ पुख्ता अहद, पुख्ता वादा, बनी इसराइल से यानी यहूद व निसारा से, ला नहीं, ताबुदूना तुम इबादत करोगे। शुरू में अगर ता आ जाए तो वो इसका मतलब होता है तुम। इल्ला मगर, इसका एक मानी सिवाय भी है। अल्लाह अल्लाह के, वा और बिल वालिदैनी साथ, वालदैन के भी मैंने साथ, और फिर अल वालिदैन माँ बाप दोनों। एहसानन एहसान, हुस्न सलूक भी कह सकते हैं। वा और दिल क़ुरबा करीबी रिश्तेदार, कराबत वाले भी कहा जाता है करीबी रिश्तेदारों को। वा और अल यतामा यतीम, शुरू में बी था ना बिल वालिदैन, तो ये बी सबके साथ चलेगा क्योंकि वा आ रहा है ना, और वालदैन के साथ और यतीमों के साथ और मस्कीनों के साथ, तो साथ आप कह भी सकते हैं अगरचे बी बार बार नहीं आएगा। वल यतामा और यतीमों के साथ, वल मसाकीनी और मस्कीनों के साथ। वा और क़ूलू तुम कहो, लिन्नासी लोगों के लिए या लोगों से, ली मैंने लिए होता है, से भी कह सकते हैं। हुस्नन हसीन बात, अच्छी बात, खूबसूरत बात। वा और अकीमु कायम करो, अस्सलाता नमाज। वा और आतू दो, अज़्ज़काता ज़कात। सुम्मा फिर, तवल्लैतुम तुमने मुंह मोड़ लिया, मुंह फेर लिया। इल्ला मगर, कलीलन थोड़े, कलील से है थोड़े, मिनकुम तुम में से, मिन मैंने से, कुम मैंने तुम सब मर्द। वा और अंतुम तुम, मोरिदून एरास करने वाले थे यानी मुंह फेरने वाले थे। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व दिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासी हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मोरिदून। तर्जुमा है, और जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता यानी पक्का अहद लिया, वादा लिया कि तुम इबादत नहीं करोगे बगैर अल्लाह की, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, और वालदैन और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करोगे यानी एहसन सलूक करोगे, अच्छा सलूक करोगे, और तुम लोगों से अच्छी बात कहोगे, और नमाज कायम करोगे और ज़कात अदा करोगे। फिर तुम में से थोड़े से लोगों के सिवा बाकी सब मुंह मोड़ गए, और तुम हो ही मुंह मोड़ने वाले। यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, और जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था। अहद और मिसाक वो अहदो पैमान होता है यानी पक्का वादा होता है जो पूरे शऊर के साथ यानी होशो हवास के साथ नियत करके, इरादा करके पक्का अहद जो होता है, वो वादा जो होता है वो बांधा जाता है, लिया जाता है।
اور عہد لے کر کیا کہا تھا کہ تم نے ہر صورت ہر حال میں جو تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں، حکم دیے جا رہے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے شریعت کی پابندی کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو کتاب میں احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کوہ طور ان کے سروں پر مسلط کر کے، کھڑا کر کے سروں کے اوپر عہد لیا گیا تھا۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوا تھا، ایک معجزہ بھی کہہ لیں کہ پہاڑ اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر ایسے کھڑا کر دیا گیا، مسلط کر دیا گیا کہ گرا دیں گے، ابھی تم کچلے جاؤ گے، جو عہد ہم لے رہے ہیں تم سے اس پر عمل کرو گے، پختہ عہد لو۔ کیونکہ وہ آئے دن عہد کرتے تھے، توڑ دیتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان سے عہد لیتے تھے وہ بھی توڑ دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب یہ عہد و پیمان جو ہے وہ پہاڑ ان کے سروں پر مسلط کر کے لیا جا رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے رہے تھے، اور ہمیشہ کی طرح عہد وہ توڑ دیا کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کن باتوں کا عہد لیا تھا۔ سب سے پہلے ہے لا تعبدون الا اللہ، تم نہیں عبادت کرو گے مگر ایک اللہ کی، یعنی ایک اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ پہلا حکم یہی دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، بہت سارے معبود نہیں بناؤ گے، شرک نہیں کرو گے۔ شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جاتا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، احسن سلوک کرو گے، حسن سلوک کرو گے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی دفعہ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، ہم کہیں دور ہوتے ہیں۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہر معاملہ خوبصورت اور احسان کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی حکم یعنی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے، یعنی جیسے وہ کہیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اور قرآن میں تو ہے نا کہ اف بھی نہ کہیں۔ پھر ہے وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ دیکھیں رشتہ داروں سے ملنا ملانا چاہیے، خاص طور پہ اگر غریب رشتہ دار ہیں تو ضرور ملنا چاہیے۔ ملیں گے تو ان کے حالات پتہ چلیں گے، اور پہلا حق ان کا ہوتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ لیکن احسان نہیں جتانا، دینا بھی خوبصورت طریقے سے ہے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، یعنی ان کا دل نہ ٹوٹے۔ والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا گھر وہ ہوتا ہے جس میں یتیم کے ساتھ احسن اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین سب سے خراب گھر وہ ہوتا ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، احسن سلوک نہیں یعنی کیا جاتا، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرو۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اپنے اندر بہت ساری حکمتیں اور خوبیاں چھپائی ہوئی ہیں اسے کہ چھوٹے سے جملے نے، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ دیکھیں یہاں یہی کہا جا رہا ہے اگر تم کسی رشتہ دار کی، کسی یتیم غریب مسکین کی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تمہیں موقع ہی نہیں ملا اپنے والدین کی خدمت کرنے کا، تو کم از کم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھا سلوک تو کر لو، ان سے بات تو خوبصورتی سے کرو، بھلے طریقے سے کرو، خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرو، نرمی سے بات کرو، مسکرا کر بات کرو، مسکراہٹ کے ساتھ کرو، اچھے موڈ میں کرو، اچھے لہجے کے ساتھ کرو، بات بھی پیاری ہونی چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ خوبصورت دل خوش کرنے والی بات کرنی ہے، یعنی خوبصورت بات کرنی ہے جو دل کو خوش کر دے۔ انداز بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ دیکھیے اچھی بات جو ہے نا وہ بھی صدقہ ہوتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، جو فرض زکوٰۃ ہے وہ بھی دو، صدقہ خیرات بھی دو، اپنا یعنی اپنے فرائض بھی ادا کرو۔ اب فرائض کا بھی حکم ہو رہا ہے نا۔ پھر کیا کیا بنی اسرائیل نے عہد و پیمان کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر گئے یعنی اس زمانے میں پھر گئے، جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو بنی اسرائیل جو تھے وہ عہد و پیمان جو بھی اللہ تعالیٰ ان سے کرتے تھے پورے ہی نہیں کرتے تھے، عہد و پیمان، عہد خلافی کرتے تھے۔ حکم ہوا جنگ کرو، کہنے لگے موسیٰ تم اور تمہارا جو خدا ہے نا دونوں مل کر جا کے جنگ کرو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، وہ دشمن سے مقابلے کرو تم دونوں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا پہلے بھی کرتے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے تو اپنی کتاب میں عہد لیا تھا کہ ہم آخری نبی پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے، لیکن پھر گئے، اپنا عہد توڑ دیا۔ پھرنے کا مطلب یہ ہے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، باقی سب جو ہیں انہوں نے اعراض برت لیا، یعنی منہ موڑ لیا، ایمان ہی نہ لائے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں بھی نبھانے کی توفیق دے، اور جو ہم بندوں سے لوگوں سے عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم انہیں بھی پورا کریں۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔